Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 8. Today we are discussing about foreign direct investment. Mostly we talk about DFIs, direct foreign investment, or FDIs, foreign direct investment. And in my earlier lectures I have given you a brief information what is basically a foreign direct investment. We studied ٹائپس آف انٹرنیشنل بزنس میتھڈس ہم نے وہ دیکھے اور اس میں ہم نے ڈسکس کیے تھے بریفلی کہ وی اسٹارٹیڈ فرام امپورٹنگ ایکسپورٹنگ, دین وی ٹاکڈ اباؤٹ لائسنسنگ, فرینچائزنگ, جوائنٹ وینچرز, اینڈ دین ان دا ففتھ پوائنٹ وی ڈسکسڈ اباؤٹ دا ایکوزیشن آف آپریشنس, ایگزسٹنگ آپریشنس in the other countries, or sixth one was establishing new subsidiaries in the foreign country. So before directly going to this topic, I just tell you what we discussed in my previous lecture. I discussed basically globalization, what is globalization, and globalization has two kinds, that one was globalization of production and globalization of the marketplace. So in the production we have sales and purchases of your products without boundaries all over the world, whereas in the production we have production of products having a home country in the other area, and their production is some other areas, like we have a developed countries, companies, their home countries, for example UK, and their production is in China, which is emerging market, so that brings the globalization of production. So these were the few topics that we discussed. I don't think so that we don't need to go in the detail about what is globalization, because we discussed globalization in a very comprehensive way, in a very detailed way. So let me start right from our new topic, which is foreign direct investment, and I told you briefly about it. Sometime we used to call it foreign direct investment or direct foreign investment. What is basically a foreign direct investment? Fifth and sixth point of methods of international business. Either you acquire an existing company which is already working in another country, or you establish a new subsidiary in the other countries and start your business operations. It depends upon the situation کہ آپ کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہے, کیا وہاں پہ آلریڈی جو کمپنیز کام کر رہی ہیں کیا ان کے بینیفٹس کو آپ لے سکتے ہیں, اگر نہیں لے سکتے تو دین یو ڈائریکٹلی گو فار دا اسٹیبلشمنٹ آف نیو سبسڈریز. بٹ واٹ از اے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ occurs when a firms invest directly in new facilities to produce or market in a foreign country. So the point is, your foreign country, it means کہ one company which is working in UK that is starting their operation maybe in Pakistan, China, India, Sri Lanka, Nepal, whatever the country they are going, that becomes a foreign country. اور اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ one country has become a home country where this company actually belongs to, whereas that company starts business operations in the other country, that becomes your host country, کہ وہ host کر رہا ہے آپ کی فورن کمپنی کو. سو ایک آپ کے پاس ہوم کنٹری جہاں کی ایکچولی وہ کمپنی بلونگ کرتی ہے, جیسے نیسلے پاکستان. اب نیسلے پاکستان is actually a subsidiary company of Nestle Switzerland. Nestle actually belong کرتی ہے سوئٹزرلینڈ سے. Its main head office, registered office is in where? Switzerland. اب انہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کیے پاکستان کے اندر, تو that becomes a Nestle پاکستان. لیکن ایکچولی اس نیسلے پاکستان کو اون کون کرتی ہے؟ نیسلے سوئٹزرلینڈ. اب نیسلے Switzerland basically having a home country and Nestle Pakistan is a host country. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فورن جو کنٹری ہوگا وہ آپ کا کون سا کنٹری ہوگا؟ That is your host country. That would be your foreign country. So I just repeat
Foreign direct investment occurs when our firms invest directly in new facilities to produce or market in a foreign country. یا تو وہاں پر وہ پروڈکشن کریں گے, we have a one point of globalization, وہ وہاں پر پروڈکشن کریں گے, اینڈ یا اور یعنی دو چیزیں ہیں, وہ وہاں پر پروڈکشن بھی کریں گے اور اس کو سیل بھی کریں گے, یا وہاں پر اس کو سیل آؤٹ کریں گے. دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کام. سو دیٹ بیکمز یور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ونس اے فرم انڈرٹیکس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹ بیکمز اے ملٹی نیشنل انٹرپرائز, یا اس کو آپ کہیں گے MNCs, ملٹی نیشنل کارپوریشنز یا ملٹی نیشنل انٹرپرائزز. وی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل آلریڈی ان مائی پریویس لیکچرز کہ آپ کے پاس نیسلے سوئٹزرلینڈ تھی, جب تک وہ اپنے کنٹری سے باہر کام نہیں کرتی تھی, سمپل دیٹ واز اے کارپوریشن. وین دیٹ نیسلے سوئٹزرلینڈ اسٹارٹیڈ ٹو open their branches or establishing new subsidiaries in the other countries, اب وہاں پر جب اس نے دوسرے کنٹریز کے اندر بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا تو دیٹ بیکمز اے ملٹی نیشنل انٹرپرائز یا ملٹی نیشنل کارپوریشنز. So if any company that is working here in Pakistan doesn't have any operation in the other countries, so that is only a corporation, national corporation, domestic corporation. But when it starts its business in the other countries, maybe Bangladesh, India, China, Sri Lanka, نیپال, یہ جتنے بھی ایڈجسٹنٹ کنٹریز ہیں ان کے اندر اگر انہوں نے اپنی برانچز اوپن کرنی شروع کر دی ہیں, اپنا بزنس سٹارٹ کرنا شروع کر دیا ہے, وہاں پر آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, تو دیٹ بیکمز اے ملٹی نیشنل, ملٹی نیشن, یعنی ایک نیشن سے نکل کے وہ ملٹی نیشن ہو چکی ہے, ایک سے زیادہ نیشنز میں وہ اب اپنا بزنس آپریٹ کر رہی ہے. سو دیٹ بیکمز اے ملٹی نیشنل کارپوریشن. سو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, کیا آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کسی اور کنٹری کے اندر جا کے. سو FDIs کین بی گرین فیلڈس انویسٹمنٹ, یہ آپ کے پاس دو طرح کی ہو سکتی ہے. اس کو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہوا ہے, اب یہاں پر اس کو ایک نیا نام دیا جا رہا ہے, دیٹ از گرین فیلڈس. واٹ از اٹ؟ دا اسٹیبلشمنٹ آف اے ہوللی نیو آپریشنز ان اے فارن کنٹری. اب یہاں پر آپ کے پاس جو 6th پوائنٹ تھا انٹرنیشنل بزنس میتھڈس میں, دیٹ واز اسٹیبلشنگ اے نیو سبسڈری. جب آپ نئی سبسڈری وہاں پر بناتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ گرین فیلڈس. اب اس کی آپ کے پاس اس طرح ایگزامپل دی جا سکتی ہے, فار ایگزامپل ٹویوٹا موٹرز, اینڈ وی ٹاک اباؤٹ ان مائی پریویس ڈیکیڈس کہ ٹویوٹا موٹرز تھاٹ دیٹ وی شوڈ آلسو اوپن آور نیو پلانٹ, اسٹیبلش انسٹال آور نیو پلانٹ ان کراچی. So just to produce our cars in Karachi and sell out here in Pakistan as well. So they look around that is there any other company who is working here in Pakistan, maybe in Karachi, they have a production plant in Karachi. They thought that yes, Hino Pakistan, that is already working here in Pakistan. So Hino is producing the trucks and buses, and Toyota Motors wants to start their production of cars. So there is a huge difference between both. One is producing buses and other is producing cars. So it means that our plant, if we acquire any plant from the Hino Motors Pakistan, it is very difficult for us to produce products, our cars. So they thought that this is not feasible for us. ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے کاریں بنانی ہے تو وہ ٹرکس یا وہاں پہ جو بسیں بن رہی ہے اس کا کاروں کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے. سو اٹ مینس دیٹ دیر از نو سچ کائنڈ آف بزنس آپریشن دیٹ ایگزسٹ ان پاکستان. سو دیٹ از وائی دے تھاٹ دیٹ وی شوڈ انسٹال اے نیو پلانٹ, دیٹ وی نیڈ ٹو اسٹیبلش اے نیو سبسڈری. وہاں پر ہمیں ایک نئی کمپنی بنانی پڑے گی, اس نے اپنے نئے سرے سے بزنس آپریٹ کرنے ہوں گے, نئے سرے سے کام کرنا ہوگا. سو اب اس ٹائپ کے بزنس کو کہا جاتا ہے کہ گرین فیلڈز, کہ یو آر اسٹارٹنگ رائٹ فرام دا اسکریچ, بالکل آپ فریش اسٹارٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ کوئی وہاں پہ ایگزسٹنگ بزنس آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا, کوئی ایگزسٹنگ بزنس آلریڈی آپ کو وہاں پہ ہے ہی نہیں,
تو آپ کو وہاں پر نئے سرے سے جب بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یو آر ایکچولی ڈوئنگ اے گرین فیلڈس، کہ یو آر اسٹیبلشنگ اے نیو سبسڈری. وہاں پر آپ نے پلانٹ بھی نئے سرے سے لگانا ہے، وہاں پر جو آپ امپلائیز رکھیں گے وہ بھی نئے سرے سے ریکروٹ کرنے ہوں گے، آپ نے ان کی ٹریننگز بھی کرنی ہوں گی، پھر آپ نے سیلز آؤٹ لیٹ بنانے ہوں گے. سو دیٹ از اسٹارٹنگ فرام اسکریچ، بالکل آپ نے زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہوگا. اب اگر کوئی کمپنی باہر سے آ رہی ہے اور دے آر لوکنگ دیٹ دیر از اے پوٹینشیل ٹو ورک ان پاکستان، فار ایگزامپل اے یو کے کمپنی. اب میں آپ سے بات کرتا ہوں فار ایگزامپل اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی. سو اگر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کیونکہ یو کے بیسڈ بینک ہے تو وہ پاکستان کے اندر آپریشن اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، دے لک اراؤنڈ ان پاکستان دیٹ شوڈ وی اسٹارٹ رائٹ فرام اوپننگ آف نیو برانچز، یا کوئی آلریڈی وہاں پر بینک کام کر رہا ہے تو ہم اس کو ایکوائر کر لیں. اب انہوں نے آل اراؤنڈ دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آلریڈی بزنس چل رہا ہے، یہاں پہ پوٹینشیل بھی موجود ہے. سو دے تھاٹ دیٹ وی شوڈ اسٹارٹ رائٹ فرام acquiring the business or a company which has already branches, they have their employees and they have some customers as well. تو انہوں نے کہا کہ ہم بجائے کہ نئے سے اسٹارٹ کریں، ہم یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک جو بینک ہے اس کو ایکوائر کر لیتے ہیں، اس کے شیئرز کو پرچیز کر لیتے ہیں. سو دیٹ از ایکوزیشن اور مرجرز ود ایگزسٹنگ فرمز ان دا فارن کنٹری. تو پہلا آپ کے پاس جب آپ نئے سرے سے اسٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس گرین فیلڈز ہوتا ہے، جو آلریڈی بزنس چل رہا ہو اور جس کو فورن کمپنی ایکوائر کر لیتی ہے آ کے. سو دیٹ بیکمز یور ایکوزیشن اور مرجرز اور ایکوزیشنز جن کو بولا جاتا ہے، یعنی ایکوزیشن آف ایگزسٹنگ بزنس، ایکوزیشن آف ایگزسٹنگ آپریشنز. ان کو ہم نے پڑھا ہوا ہے، آلریڈی پڑھا ہوا ہے. اب یہاں پر آپ کے یہ آپ نے جب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو دیٹ از ایکچولی سچویشن ڈیپینڈنٹ. سچویشن ڈیپینڈنٹ سیز کہ آلریڈی آپ کو وہاں پہ بزنس چل رہا ہے اور اس کے آلریڈی کسٹمرز بھی ہیں، اس کے امپلائیز بھی ہیں. ہم نے صرف وہاں کا ایڈوانٹیج یہ لینا ہے کہ اس کے کسٹمرز ہیں، وہاں پر اس کمپنی کا آلریڈی پروفٹ مارجن کافی زیادہ ہے. تو پھر آپ ایکوزیشن آف کامن اسٹاک کی طرف جائیں گے، اس پوری کی پوری کمپنی کو ایکوائر کر لیں گے. یا پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ریلیونٹ کوئی آلریڈی بزنس ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر تو پھر فورن کمپنی یہاں پر نئے سرے سے اسٹارٹ کرے گی. اس نئے سرے سے اسٹارٹ کرنے کو آپ بولتے ہیں کہ گرین فیلڈز. سو آئی ہوپ ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از ایکچولی اے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور اس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ون از گرین فیلڈ اینڈ ادر از ایکوزیشن. ایکوزیشن میں آپ کے پاس ایکوزیشن یا مرجر جس کو آپ بولتے ہیں وہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایکوزیشن آف کامن شیئرز جس کے ہم نے آلریڈی میتھڈز بھی پڑھے تھے، اف یو کوڈ ریمبر کہ وی اسٹڈیڈ 4 بیسک میتھڈز. ون واز یور statutory merger, other was statutory consolidation, and third one was acquisition of common stock, and fourth one was acquisition of assets. یہ ہم نے پڑھے تھے تو وہ یہاں پہ یہ کام کرتے. So I hope now you better understand کہ what is foreign direct investment and what are their types. So what are basically the motives for direct foreign investment? If anybody asks from you کہ why a foreign company opens their branches in other countries, start their business operations in the other countries. اب ٹویوٹا موٹرز ہے وہ جاپان کے اندر کام کر سکتی تھی. Why they started to make a huge investment in Pakistan and India. میں باقی کنٹریز کو چھوڑ رہا ہوں, I'm just talking about Pakistan and India because they have their own plants in Pakistan and India. So what was basically the objective? Although they could work in Japan, they have also a huge market over there. So why they thought that we should also install a factory, a big plant in Karachi? اس کی کیا ریزنز تھی؟ What are our basic motives of foreign direct investment? کہ وہاں پر اپنے وہ آپریشنز کیوں اسٹارٹ کریں؟ So you just think about it. If in the examination you are being asked about what are basically the motives for direct foreign investment, تو just start thinking about it کہ ایک کمپنی آلریڈی جاپان کے اندر کام کر رہی ہے تو وہ پھر پاکستان کے اندر اپنا بزنس کیوں سٹارٹ کرنا چاہتی ہے؟
کیا وہاں پہ آلریڈی کوئی کمپنی کر رہی ہے تو آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا. اگر کام نہیں کر رہی تو پھر وہاں پر آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کا ریٹرن کب آنا شروع ہوگا؟ کیونکہ ایک بہت بڑے پلانٹ کو لگانے کے لیے یو نیڈ اے ویری ہیوج انویسٹمنٹ. تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی فورن کمپنی کسی دوسرے کنٹری کے اندر کیوں کام کرتی ہے. بیکاز دے انڈرسٹینڈ اے پوٹینشیل آف بینیفٹس. وہ آپ کے بینیفٹس ڈفرنٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کا فار ایگزامپل ریونیو انکریز ہوگا کہ آپ کی سیلز بڑھیں گی. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آلریڈی کوئی کمپنی اس طرح کی کام نہیں کر رہی, تو ہماری کمپنی وہاں پہ جائے گی, تو وہاں پہ جا کے اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کے بعد ہماری پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی ہوگی. یا پھر ریونیو آپ کا نہ بھی بڑھے تو کیا جاپان سے گاڑیاں ایکسپورٹ کرنا پاکستان کے اندر از اٹ فیزیبل فار یو؟ آپ کو ایک پورا لیٹر آف کریڈٹ کا ایک سائیکل گزارنا پڑتا ہے. پھر آپ کی وہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے جاپان کے اندر وہ پاکستان کے اندر آئے گی تو اٹ ریکوائرز ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم, کیونکہ وہ شپمنٹ میں آپ کی جب گاڑی آئیں گی تو آپ کو ہو سکتا ہے 2 مہینے لگ جائیں, 3 مہینے لگ جائیں. اور آپ کو اگر اس میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو پھر اس کو کون سارٹ آؤٹ کرے گا؟ ان میں کوئی میکینیکل فالٹ آ جاتا ہے تو کون سارٹ آؤٹ کرے گا؟ کیا وہ واپس گاڑیاں جائیں گی؟ یا ان کیس اگر وہ ڈیمیجڈ گاڑیاں ہو گئی ہیں تو پھر اب اگر بائر ہے یا امپورٹر اس کو ایکسپٹ نہ کرے تو پھر آپ کے پاس یہاں پہ کاسٹ انکریز کرتی جا رہی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پاکستان کے اندر کوئی پلانٹ انسٹال کر رہے ہیں تو یو آر بیسیکلی ٹرائنگ ٹو سیو یور کاسٹ. ون از انکریزنگ یور ریونیو, کہ آپ کی پروڈکشن یہاں پہ شروع ہوگی اور سیلز بھی شروع ہوگی. اوکے فائن. اگر آپ کا پرپز ریونیو انکریز کرنا نہیں ہے, آپ ایکسپورٹ کے تھرو کر رہے تھے لیکن آپ کو وہ ایکسپینسو پڑ رہا تھا, آپ کو وہاں پر کسٹمز بہت زیادہ پے کرنا پڑتا تھا, پیپل ور ریلکٹنٹ, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اوکے وی شوڈ انسٹال اے پلانٹ جسٹ ٹو سیو دیٹ کاسٹ, ٹرانزیکشن کاسٹ دیٹ اے کمپنی ہیز ٹو بیئر. تو پھر انہوں نے کہا کہ وی شوڈ انسٹال اے پلانٹ rather than importing and exporting products from Japan. ایک تو یہ پارٹ ہو سکتا ہے. دوسرا, آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل دی تھی کہ جاپان have exported too many products in America. So American government, they thought that if Japan would export too much products in America, their local industry could be damaged. So they said to Japan, you just put a voluntarily restriction on your products, otherwise we will ban on it. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے, ہم وہاں پر فیکٹری انسٹال کر دیتے ہیں, اپنا پلانٹ لگا دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ایکسپورٹ کیا جائے وہ گورنمنٹ اس کے اوپر بین لگائے, اس کے اوپر کوٹا لگائے. تو وہاں پر انہوں نے پلانٹ لگا دیا. تو پھر اس کا بینیفٹ کیا ہوا کہ جو ان کے اوپر بین لگنا تھا وہ ختم ہو گیا, جو ریسٹرکشنز انہوں نے لگانی تھی وہ ختم ہوگی. اب وہاں کی لوکل انڈسٹری میں کمپٹیشن آیا کہ فارن کمپنی یہاں پہ آ گئی ہے اور کوالٹی پروڈکٹس پروڈیوس کر رہی ہے. وہاں کی لوکل انڈسٹری بھی پھر آگے سے اس کمپٹیشن میں شامل ہوئی اور اپنی پروڈکٹس کو امپروو کرنا شروع کر دیا. اب وہاں کے سٹیزنز کو بہتر پروڈکٹس, کوالٹی پروڈکٹس ملنا شروع ہوگی جسٹ بیکاز آف اے کمپٹیشن. اب یہ آپ کو میں نے بیک گراؤنڈ میں چیزیں بتائی ہیں. ناؤ وٹ کوڈ بی اف وی الائن اٹ, کہ وٹ کوڈ بی دا موٹیوز بہائنڈ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. اب یہ جتنی بیک گراؤنڈ میں آپ کو میں نے باتیں بتائی ہیں, شوڈ وی الائن اٹ ان اے پراپر وے دیٹ وٹ آر دا بیسک موٹیوز فار ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کین امپروو پروفیٹیبلٹی ایز I already said and enhance shareholders' wealth. Of course, when they expand their business operations, when a company expands their business operations, it means their revenue is increasing, their inflows are increasing, so that they can invest in the other projects. Company grow کر رہی ہے جس سے شیئر ہولڈرز کی ویلتھ میں انکریز ہو رہا ہے. either by boosting revenues or reducing cost. جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ one could be your increasing revenue,
ظاہر ہے ریونیو انکریز ہوگا تو اس کی پروفیٹیبلٹی بھی انکریز ہوگی. ناؤ دیر شوڈ بی اے ڈفرنس بٹوین بوتھ. آئی جسٹ ریمائنڈ یو کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین ریونیو اینڈ پروفٹ. ریونیو از یور سیلس, whereas profit is your after deducting your expenses from the revenue, that is your profit. تو آپ ظاہر ریونیو بڑھائیں گے تو آپ کے پروفٹ میں بھی انکریز آئے گا. ایک یہ ہو سکتا ہے, دوسرا ریڈیوسنگ کاسٹ, کاسٹ کم ہوگی تو آپ کا پروفٹ مارجن بڑھے گا. So these could be the two motives behind direct foreign investment. One is your revenue, boosting revenue, and the other is reducing cost. So revenue related motives could be your attract new source of demand, especially when the potential for growth in the home country is limited. اب یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا رہا ہے کہ growth in home country is limited. تھوڑا سا آپ سوچیں کہ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ہمیشہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان کے اندر ہی کیوں ہے؟ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہے؟ The reason is that کہ they have a very matured market, they have very matured companies, so they are at a matured level, a peak level. وہاں پر گرو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایفرٹس پٹ کرنا پڑتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے بینیفٹس ملتے ہیں کیونکہ ان کی مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ آ چکا ہے. اب اگر آپ یو ایس کی بات کریں تو یو ایس کے اندر آپ کے پاس اگر کمپیوٹر مارکیٹ ہی دیکھ لی جائے تو موسٹلی دا کمپنیز آف کمپیوٹر پروڈکشن بلانگس ٹو یو ایس. تو وہاں پر کمپٹیشن زیادہ ہے, کمپٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو ایفرٹس بہت زیادہ کمپنیز کو کرنی پڑتی ہیں اور الٹیمیٹلی اس کا ریونیو ان ایفرٹس کے مطابق نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم بجائے یہاں پر اتنی زیادہ ایفرٹس پٹ کریں ہم کسی اور کنٹری کے اندر ایفرٹس کرتے ہیں جہاں پر پوٹینشیل بھی موجود ہے, جہاں پر ابھی تک اس طرح کی کوالٹی پروڈکٹس نہیں ہوئی تو وہاں پر ہماری پروڈکشن ہوگی, سیلز ہوں گی اور ہمیں وہاں سے ریونیو جنریٹ ہوگا. سو اگر میں کہوں کہ ٹویوٹا موٹرز, ٹویوٹا جاپان کے اندر ہی کام کرتی رہتی تو وہاں پہ آپ کے پاس کتنی کمپنیز ہیں؟ آپ کے پاس ہونڈا وہیں کی کمپنی ہے, آپ کی ٹویوٹا موٹرز وہیں کی کمپنی ہے, اس کے علاوہ آپ کی سوزوکی موٹرز وہیں پہ موجود ہے, ہینو وہیں کی کمپنی ہے اور پتنی وہاں پر کتنی کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. اگر آپ جرمنی میں جائیں, جرمنی is considered having the best cars in the world. BMW آپ کی وہیں پہ کمپنی ہے, آپ کے پاس آڈی کمپنی وہیں کی ہے, مرسیڈیز کمپنی وہیں کی ہے, وولکس ویگن کمپنی وہیں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ they have a huge competition over there. So for expansion of their company they have to put a huge effort. بہت زیادہ ان کو کوشش کرنی پڑتی ہے وہاں پر اپنی پروڈکشن کرنے کے لیے, وہاں پر اپنی سیلز کو انکریز کرنے کے لیے. سو اٹس مچ بیٹر دیٹ دے شوڈ مارکیٹ دیئر پروڈکٹس ان دا ادر کنٹریز ویئر دیر از اے ویری اسمال کمپنیز ورکنگ. آپ فار ایگزامپل انڈیا میں ہی دے لیں, پاکستان کی ایگزامپل نہیں لیتے, ہم انڈیا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ انڈیا کے اندر آپ صرف ایک ہی کمپنی ہے گاڑیوں کی, دیٹ از ٹاٹا موٹرز. اب وہ ایک کمپنی کیا کمپیٹ کرے گی باقی کمپنیز کے ساتھ؟ اگر وہاں پہ بی ایم ڈبلیو بھی ہے, مرسیڈیز بھی ہے, آڈی بھی ہے, ٹویوٹا موٹرز بھی ہے, سوزوکی موٹرز بھی ہے, تو وہ ایک ٹاٹا موٹرز کیا کمپیٹ کرے گی ان کے ساتھ؟ یو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. پاکستان کے اندر تو پوٹینشیل ہی پوٹینشیل موجود ہے کیونکہ یہاں پہ تو کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے, یہاں کی اپنی لوکل انڈسٹری نہیں ہے موٹرز کی. ایون کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو موٹر بائکس ہیں, یہاں پہ جو لوکل کمپنیز موٹر بائکس مینوفیکچر کر رہی ہیں وہ بیسیکلی اسمبل کر رہی ہیں, لیکن سارے کے سارے اسپیئر پارٹس وہ سارے جاپان یا چائنا سے آ رہے ہیں. آپ کے پاس ہیرو ہے, سپر ایشیا ہے, آپ کے پاس اس کے علاوہ اور حبیب موٹر سائیکل, مطلب یہ لوکل آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ دیر از نو فیکٹری انسٹالڈ ہیئر ان پاکستان. They are just importing the components of your motor bikes and they are assembling it اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ okay we are producing motor bikes. تو جن کنٹریز کے اندر
اس طرح کی کوئی کمپنی نہیں ہوتی تو وہاں پہ آپ کے پاس بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے ریونیو کو انکریز کرنے کا. اب مجھے بتائیں کہ کیا ٹویوٹا موٹرز, ایک بڑا سمپل سی ایگزامپل آپ کو بتاؤں کہ ٹویوٹا موٹرز کیا جاپان کے اندر جرمنی کے اندر اپنی کوئی فیکٹری انسٹال کرے گی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرے گی؟ وہاں پہ تو آلریڈی ہی اتنا کمپٹیشن موجود ہے. وہاں پہ مرسیڈیز, بی ایم ڈبلیو, آڈی, وولکس ویگن, ان کا تو آلریڈی کمپٹیشن ہی بہت زیادہ ہے. سو ہاؤ دے کین میک اے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان جرمنی؟ یا جرمن کمپنی جاپان کے اندر اپنا کوئی پلانٹ انسٹال کریں گی, دے ول تھنک اباؤٹ, بہت زیادہ اس کے اوپر سوچیں گے, اور اس کے بعد وہ کہیں اگر کرنے بھی لگے تو پھر وہ بہت سوچنے کے بعد وہاں پر کوئی نہ کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن نارملی ہوتا نہیں ہے اس طرح. انویسٹمنٹ is made, huge investment is made in that country where there is no competition or a very small type of competition, تاکہ وہاں پر وہ جو جتنی بڑی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کا ان کو ریٹرن یا ان کو ریوارڈ یا ان کا پے بیک جو ہے وہ بھی آسانی سے ہو سکے. سو اٹ مینس وٹ دے آر سیئنگ اٹریکٹ نیو سورس آف ڈیمانڈ. اب یہاں پر پاکستان میں کوئی بھی آئے گی کمپنی کام کرے گی تو وہ یہاں پہ نظر آئے گا کہ یہاں پہ واقعی ڈیمانڈ ہے. دین اسپیشلی وین اے پوٹینشیل فار گروتھ ان دا ہوم کنٹری از لمیٹڈ. یہ ایک دوسرا ایسپیکٹ ہو جاتا ہے اس کا. پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیمانڈ موجود ہے, کوئی بھی نئی کمپنی آئے گی تو پاکستانی اس کو ایکسپٹ کریں گے. دا ریزن از کہ آپ کے پاس یہاں پر مناپلی کس کی ہے؟ ٹویوٹا موٹرز کی. یہاں پر مناپلی کس کی ہے؟ سوزوکی موٹرز کی. یہاں پر مناپلی کس کی ہے؟ ہونڈا موٹرز کی. یہ تین کمپنیاں بیسیکلی کہہ رہی ہیں کام. یہاں پہ ہونڈے کمپنی آئی ساؤتھ کوریا سے, اس کو پراپر اس طرح سے چلنے ہی نہیں دیا گیا. ادر وائز اف یو لک ایٹ ہونڈے سینٹرو, یہاں پر بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اس کی کمپیریٹیولی کلٹس اور ہونڈے سینٹرو یہ دونوں ہی ایک ہی ٹائپ کے انجنز تھے, لیکن آپ کی پاور میں گاڑی کس کی تھی زیادہ بہتر طریقے سے؟ وہ ہونڈے کی تھی سینٹرو, لیکن اس کو چلنے ہی نہیں دیا گیا. اور آپ دیکھیں, آپ اگر روڈ پہ نکلیں تو آپ کو بہت زیادہ ہونڈے سینٹرو ملے گی, لیکن وہ یہاں پر نہیں ایگزسٹ کر سکی. دا ریزن از دیٹ کہ وہ موناپلی ختم ہوتی ہے اگر کوئی فارن کمپنی آتی ہے تو. سو دس از بیسیکلی ریزن. یہاں پر اور کمپنی نہیں, یہاں پر اگر اور فارن کمپنیز آئیں گی, جیسے سویڈش والوو کمپنی ہے, بہت اچھی گاڑیاں بناتے ہیں, لیکن وہ یہاں پر آتے نہیں ہیں. دا ریزن از دیٹ کہ وی ڈونٹ ہیو اے پراپر انوائرمنٹ آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. جب آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا وہ ہے ہی نہیں تو ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ ہی نہیں ہے, پولیٹیکل سسٹم ہی نہیں ہے, تو پھر یہاں پر فارن کمپنیز دے آر اے لٹل بٹ ریلکٹنٹ. کیونکہ جتنی بھی فارن کمپنیز آئیں گی تو کمپٹیشن بڑھے گا. کمپٹیشن بڑھنے میں ایک تو پرائسز کم ہوں گی, اور دوسرا یہ کہ آپ کو کوالٹی پروڈکٹس ملیں گی. اب جاپنیز گاڑیوں کی یہاں پہ مناپلی ہے. مجھے بتائیں کہ مہران پچھلے 20 مے بی مور دین 20 ایئرس وہ اسی طرح اسی شیپ میں چل رہی ہے. تو اٹ مینس دے ہیو اے موناپلی. اب آپ کے پاس وہ جو ٹویوٹا موٹرز کی کرولا ہے, ایکس ایل آئی اور جی ایل آئی ہے, وہ ایک ہی طرح سے اسی طرح چل رہی ہیں. کیا موڈیفیکیشن ہے اس کے اندر, کیا بہتری ہے اس کے اندر؟ ایون کہ ان کے اندر تو کوئی سیفٹی بیگز بھی نہیں لگے ہوئے, جو ایئر بیگز ہوتے ہیں آپ کے ایکسیڈنٹ میں آپ کو سیو کرنے کے لیے. ادروائز کوئی فارن کمپنی آئے اور مجھے بتائیں کہ کوئی فارن کمپنی, فار ایگزامپل سویڈش وولوو کمپنی ہی پاکستان کے اندر آئے اور وہ ڈفرنٹ فیچرز کے ساتھ لے کر آئیں گاڑیاں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی؟ کیونکہ آپ کمپیریزن کریں گے کہ اوکے وی ہیو دس کائنڈ آف فیچرز ان ٹویوٹا موٹرز اینڈ وی ہیو دس کائنڈ آف فیچرز ان Swedish Volvo. So Swedish Volvo have more features. So at least لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ضرور ہوں گے, اور پہلے 2-3 سال کے بعد اس کی ایکسیپٹنس سٹارٹ ہو جائے گی, کیونکہ اس کے اندر اور زیادہ فیچرز لگے ہوتے ہیں.
So there are two things. One point is in this sentence کہ attract new source of demand, and then other is growth in the home country is limited. It means کہ there is a huge competition in the developed countries, so that they are moving towards the emerging markets. تبھی لوگ چائنا کی طرف, مطلب یورپین کنٹریز ہیں, US countries ہیں, they are moving towards China. The reason is that کہ they have a potential, they have a limited competition. In revenue related, enter profitable markets, as I already told you کہ یہاں پر profit margin ہے. گاڑیاں ظاہر ہے, مطلب کوئی اور کمپنی نہیں بنا رہی, یہاں پہ آ کے کوئی کام کرے گی تو ان کی سیلز ہوں گی, سیلز بڑھیں گی تو ان کا پروفٹ مارجن بڑھے گا. سو اٹ مینس پاکستان از کنسیڈرڈ ایز اے پروفیٹیبل مارکیٹ. سو فارن کمپنیز, ڈیولپڈ کنٹری کمپنیز آر اینٹرنگ ان دا ڈیولپنگ کنٹریز بیکاز آف پروفٹ پوٹینشیل. ان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, پروفٹ کا مارجن موجود ہے. دین ایکسپلائٹ monopolistic advantage, especially for firms that possesses resources or skills not available to competing firms. یہی میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ یہاں پر آپ کا ایک مونوپلسٹک ایڈوانٹیج بنے گا کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہیں, آپ کے پاس سکلز موجود ہیں, آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے جو دوسرے کنٹری جہاں پہ آپ انویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر نہیں ہے. کیسے آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی کمپنی موجود ہے, پاکستانی لوکل کمپنی, کہ جو اس طرح کی پروڈکشن کرتی ہو. جاپان, اب آپ دیکھیں کہ پچھلے چند سالوں میں آپ کی بہت زیادہ امپورٹ سٹارٹ ہوئی ہے گاڑیوں کی جاپان سے. ٹویوٹا کی اپنی بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں, سوزوکی موٹرز کی بھی ہوئی ہیں, ہونڈا موٹرز کی بھی ہوئی ہیں. ہونڈا کمپنی وہ بھی مطلب بہت زیادہ کر رہی ہیں. اب فرق دیکھیں کہ کتنا فرق ہے کہ ان کی گاڑی امپورٹڈ گاڑی ہیں, وہ ان میں کیا فیچرز ہوتے ہیں, اور پاکستانی گاڑی ان میں کیا فیچرز ہوتے ہیں, کہ وہاں پر کمپٹیشن موجود ہے. اب وہاں پر اور بھی کمپنیز ہیں جو بیسٹ سکلز کے ساتھ, بیسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ پروڈکشن کر رہی ہیں, لیکن یہاں پہ اب کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو پروڈکشن کرتی ہو, اس کے پاس بہت زیادہ سکلز ہوں, بہت زیادہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو. ایون اف آئی گیو یو این ایگزامپل اگین آف انڈیا, کہ انڈیا کے اندر ایک کمپنی آلریڈی موجود ہے جو گاڑیاں بناتی ہے, دیٹ از ٹاٹا موٹرز. وہ ٹاٹا موٹرز, اس کے پاس اس طرح کی سکلز نہیں ہے جو ہونڈا موٹرز کے پاس ہے. ٹاٹا موٹرز کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ٹویوٹا موٹرز کے پاس ہے. ٹاٹا موٹرز کے پاس وہ اس طرح کا ایک جو سکلز ہوتی ہیں, اسپیشل قسم کی سکلز ہوتی ہیں جو ایک کمپنی کو کمپیٹ کرواتی ہیں, وہ نہیں ہے جو مے بی جاپنیز گاڑیوں کے پاس ہوں, جرمن کمپنیز ہیں ان کے پاس ہوں, UK کی کمپنی ان کے پاس ہوں, یا US بیسڈ کمپنی ان کے پاس ہو. تو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دیر از اے فلو, ڈاؤن ورڈ فلو, کہ ڈیولپ کنٹریز سے کمپنیز نکلتی ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر انٹرنگ ہوتی ہے ان کی, وہ انٹر ہوتی ہیں جسٹ بیکاز کہ دیز ڈیولپنگ کنٹریز ہیو اے پوٹینشیل, دیز ڈیولپنگ کنٹریز ہیو اے مارجن, دیر از اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. کیوں؟ ایک تو ان کو وہاں پہ پروفٹ نظر آتا ہے, ظاہر ہے پروڈکٹ سیل ہوں گی تو پروفٹ بھی بڑھے گا. دوسرا, ایکسپلائٹ مونوپلسٹک کمپٹیشن, کہ آپ کے پاس یہاں پہ آلریڈی جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں. اب ایک بات ذرا سوچیں, اگر میں کمپیریزن کروں ٹویوٹا موٹرز کا اور جرمن گاڑیوں کا, جیسے BMW یا مرسیڈیز ہے, اب جس کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے کہ وہ مرسیڈیز لے سکتا ہے تو وہ کبھی بھی ٹویوٹا موٹرز پہ نہیں جائے گا. ہم اگر ٹویوٹا کی کوئی گاڑی پرچیز کرتے ہیں, ریزن از دیٹ کہ وی ہیو اے مارجن ٹو پرچیز دیٹ کائنڈ آف پروڈکٹ. ہم اس سے اوپر پرچیز کرنے کے ہمارے اندر پوٹینشیل نہیں ہوتا, ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ ہم BMW کی طرف جائیں یا مرسیڈیز کی طرف جائیں. جن کے پاس مرسیڈیز اماؤنٹ کے پیسے موجود ہیں وہ کبھی بھی ٹویوٹا موٹرز کے پاس نہیں جاتے, ٹویوٹا کی کسی بھی گاڑی کے پاس نہیں جاتے.
کیونکہ دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین بوتھ, کیونکہ ان کے پاس بہت زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہے جرمن گاڑیوں کے پاس, جو ٹویوٹا موٹرز کے پاس نہیں ہے. تو اسی لیے ان کا جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہی ڈفرنٹ ہوتی ہے. جو جرمن گاڑی ہیں ان کی ٹارگٹ مارکیٹ ہائی لیول ہے, ایلیٹ کلاس ہے. ٹویوٹا موٹرز کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ مڈل کلاس ہے, جسٹ بیکاز آف دا ٹیکنالوجی, کہ جرمن گاڑیوں کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہے اور ٹویوٹا موٹرز کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ نہیں ہے. سو جس کے پاس میں نے کہا ہے کہ زیادہ پیسے موجود ہیں, ہیو این ایکسیس اماؤنٹ, اور اتنی ہے کہ وہ مرسیڈیز لے سکتا ہے, تو یو ول نیور گو فار دا ٹویوٹا موٹرز. سو دس از بیسیکلی اے مونوپولسٹک ایڈوانٹیج. سو ہم نے موٹیوز میں ریونیو ریلیٹڈ موٹیو پڑھے ہیں. وہ ریونیو ریلیٹڈ موٹیو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ ون جو آپ نے دیکھا ہے کہ اٹریکٹ نیو سورس آف ڈیمانڈ اسپیشلی وین دا پوٹینشیل فار گروتھ ان دا ہوم کنٹریز لمیٹڈ, کہ آپ کے اپنے کنٹری کے اندر اب اتنا گرو کرنے کے چانسز نہیں رہے, اتنا پوٹینشیل موجود نہیں رہا, نمبر ون. دین آپ ایک پروفیٹیبل مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تیسرا آپ نے مونوپولسٹک ایڈوانٹیج لینا ہے کہ باقی جو فرمز ہیں وہاں پہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اس قسم کی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس قسم کی اسپیشل اسکلز موجود نہیں ہیں. دین ریئیکٹ ٹو ٹریڈ ریسٹرکشنز, یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ جاپان ٹو یو ایس, یہ وہ ایگزامپل یہاں پر فٹ آتی ہے. ریئیکٹ ٹو ٹریڈ ریسٹرکشنز کہ فار ایگزامپل ون کمپنی ہیز پٹ ریسٹرکشنز آن دا امپورٹ آف پروڈکٹس, سو اٹ مینس دیٹ کہ they are allowed up to a limited quantity of products to be exported in the other country. So they are saying that okay, we are not exporting any product in the other countries, we will install a factory over there, we will install a plant over there and we'll make a production. اب آپ چائنا کے اندر کوئی بھی ایکسپورٹ نہیں کریں گے. The reason is that کہ they might put a restriction on it, so they are accepting basically foreign direct investment. آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت زیادہ وہاں پہ کر رہیں گے کیونکہ دے ایکسپٹ اٹ, کیونکہ وہاں کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس میں بہتری آئے گی آپ کے انٹر ہونے کی وجہ سے, کیونکہ فورن کمپنی بیسیکلی ایڈوانسڈ کمپنیز ہوتی ہیں, ان کی ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانسڈ ہوتی ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, یو ول یوز دیئر لیبر, تو ان کی لیبر انگیج ہوتی ہے, ان کو جابس ملتی ہیں, اینڈ دین یو ول یوز دیئر ریسورسز, جو ان کا را مٹیریل ہے وہ یوٹیلائز ہوتا ہے. سو دیٹ از وائی کہ آپ وہاں پر ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں کہ دیر شوڈنٹ بی این ایکسپورٹ, اور ایکسپورٹ شوڈ بی ٹو ا لمیٹڈ اماؤنٹ, ا لمیٹڈ کوانٹٹی, تو پھر آپ وہاں پر جا کر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایکسپورٹ کے تھرو تو پتہ چل گیا کہ وہاں پر ڈیمانڈ کتنی ساری ہے. سو اف یو ہیو اے ہیوج ڈیمانڈ, سو یو سے اوکے وی آر ناٹ ایکسپورٹنگ اینی پروڈکٹ, we'll directly go and we'll make a foreign direct investment. Then what could be your cost related motives? آپ نے ریونیو ریلیٹڈ تو دیکھ لیے کہ آپ نے ریونیو انکریز کرنا ہے, آپ نے پروفٹ مارجن انکریز کرنا ہے. دین ادر سائڈ از دیٹ کہ اف دیر از فار ایگزامپل نو مارجن آف ریونیو انکریز, یا if you are unable to increase your revenue, then there could be other advantage which is reduction in the cost. وہ کیا ہو سکتا ہے کہ fully benefit from the economies of scale, especially for firms that utilize much machinery. اب یہاں پر بجائے کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے, آپ کو لگا کہ یہاں پر ریونیو جو ہے ہم اس کو انکریز نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم کاسٹ ریڈکشن ضرور کر سکتے ہیں. تو پھر آپ اس طرح کریں گے کہ بجائے ایکسپورٹ کرنے کے وہاں پہ پروڈکٹس, آپ وہاں پر فیکٹری لگائیں گے, آپ وہاں پر اپنا پلانٹ انسٹال کریں گے. دین آپ وہاں کی, اب یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ون یو ہیو اے پروڈکٹ آف لیبر انٹینسو, ادر از یور مشین انٹینسو, جہاں پر مشین کا زیادہ استعمال ہے اور یا پھر لیبر کا زیادہ استعمال ہے. اب آپ کی کمپنی مشین انٹینسو ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ مشین کا یوز ہے, تو پھر آپ سمپلی کیا کریں گے کہ وہاں پہ مشین لگائیں گے, آٹومیٹک وہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے, آپ کی لیبر بہت کم چاہیے تو لیبر انہیں کی انگیج کر لیں گے. اب آپ کو جو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی تھی, آپ کو ٹیکسیشن بہت زیادہ دینی پڑتی تھی, تو اب آپ نے کہا کہ اوکے ہم نے فیکٹری یہیں پہ لگا دی ہے پاکستان کے اندر, اب یہاں پر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ
ایکسپورٹ کریں, آپ اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کریں, مشین آپ کو بہترین اکانومیز آف اسکیل دے گی. دین یوز چیپر فارن فیکٹرز آف پروڈکشن, جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیٹ کوڈ بی یور را مٹیریل اینڈ دیٹ کوڈ بی یور لیبر. بیسیکلی انہیں دو کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کے فیکٹرز آف پروڈکشن میں. یا پھر آپ لینڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کنٹری کے اندر لینڈ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ لینڈ پرچیز کرنے کے لیے بہت ہیوی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ دیٹ لینڈ از ویری ایکسپینسو. یورپ یا یو ایس کے اندر بہت ایکسپینسو لینڈ ہے, لیکن چائنا کے اندر اتنی ایکسپینسو لینڈ نہیں ہے, یا پاکستان کے اندر اتنی ایکسپینسو لینڈ نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ یوز چیپر فارن فیکٹرز آف پروڈکشن. آپ بہت جو سستے قسم کی ان کی لیبر ہے اس کو بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور بہت ہی سستی قسم کی لیبر ہے اس کو بھی آپ یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. And I have discussed many times about it, so I don't need to go in the detail about it. Use foreign raw materials, especially if the MNCs plans to sell the finished products back to consumers in that country. اب یہاں پر ایک چیز ہے, ہم نے را مٹیریل کا تو ذکر کر دیا ہوا ہے, یا یہاں پر آپ لیبر بھی لگا سکتے ہیں. اب یہاں پر فار ایگزامپل کہ کوئی یو ایس بیسڈ کمپنی ہے, اب وہاں پر ان کو پروڈکشن کے لیے ویری ایکسپینسو لیبر, ویری ایکسپینسو را مٹیریل, تو ان کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی مارکیٹ میں پروڈکٹ سیل آؤٹ نہیں ہو پاتی, جسٹ کیونکہ وہ اپنی پرائسز ہیں ان کو بھی ہائی نہیں کر سکتے, جسٹ بیکاز آف دا کمپٹیشن. آپ کے پاس اور بھی کمپنیز ہیں وہاں پہ جو کام کر رہی ہیں, تو آپ ان کے مقابلے میں کیسے اپنی پروڈکٹس کی پرائسز کو ہائی کریں گے. دین what you do, you just go in that country which have a cheap raw material, cheap labor, تو آپ وہاں سے اپنی ٹیکنالوجی کو ادھر لے کے جاتے ہیں, اپنے جو سکلز ہیں, ایکسپرٹیز ہیں, ان کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, پروڈکشن کرتے ہیں, سیم کوالٹی کی پروڈکٹ پروڈیوس ہوتی ہے, اینڈ دین یو گو بیک اگین ان یو ایس. تو یہاں پر اس کا یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی وہ جو کاسٹ ہے وہ منیمائز ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, اس کاسٹ میں ریڈکشن آتی ہے, جسٹ بیکاز آف یوزنگ چیپر را مٹیریل اینڈ اے چیپر لیبر. اب فار ایگزامپل آپ کی جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز کی کمپنیز ہیں, موسٹلی وہ چائنا کے اندر کام کر رہی ہیں. اب میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اب جو آپ کے پاس میڈ ان, یہ بہت کم ہو گیا ہے, میڈ بائی اسٹارٹ ہو گیا, کہ یعنی میڈ بائی نوکیا, میڈ بائی سیمسنگ, میڈ بائی ایچ پی, یہ آپ کے پاس لکھا ہوا آتا ہے, بجائے اس کے کہ میڈ ان چائنا. بیکاز وی ہیو این انڈرسٹینڈنگ کہ if any product that we purchase which is produced in China could have a less quality. تو کمپنی ظاہر ہے جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز کی کمپنیز ہیں وہ چائنا کے اندر موو کر رہی ہیں, تو ان کی سیلز کم ہو سکتی ہے. سو دے سے دیٹ کہ یو جسٹ رائٹ our brand name rather than where it has been produced. اب اگر کوئی یو ایس بیسڈ کمپنی ہے, وہ پروڈکشن کر رہی ہے چائنا کے اندر, تو دے ول رائٹ میڈ بائی وچ کمپنی رادر دین میڈ ان چائنا. اب چائنا کے اندر وہ پروڈکشن ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ امریکن سٹیزن وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں, وہ کہیں کہ جی اس کی تو کوالٹی ہی بڑی لو ہوگی. سو کمپنیز آر موونگ ٹوورڈز دیئر برانڈ نیم, پروڈکشن آف برانڈ نیم رادر دین ویئر اٹ ہیز بین پروڈیوسڈ. اب کیا فرق پڑتا ہے کہ کمپنی جو یو ایس بیسڈ ہیں یا یورپین بیسڈ ہیں, وہ چائنا کے اندر انہوں نے فیکٹری لگا دی ہیں, اپنے پلانٹ سارے انہوں نے موسٹلی شفٹ کر دیے ہیں چائنا کے اندر. اب اس چیپ را مٹیریل یا چیپر لیبر ہے, اس سے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں. اب پروڈکشن جو ہو رہی ہے دیٹ از ناؤ اے کنٹری بیسڈ, کوالٹی از کنٹری بیسڈ. اف یو ایس کمپنی وانٹس ٹو سیل دیئر پروڈکٹس ان پاکستان اور انڈیا, they have to keep in mind the price as well.
they cannot charge high price because people of Pakistan and India, they have a very low per capita income, so they will never accept it at a high price. So they say that you just reduce the features of that product and reduce the price as well. So if they want to sell out their product in US or Europe with respect to their country of origin, so they say that increase as much as possible the features which are related to that product. So we will buy back that product, or we will import that product from China and US or Europe. So they sell according to the competitive market. اب فائدہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں پروڈکٹس تو سیم مل رہی ہے لیکن فیچرز اس کے کم ہیں, تو وہ پرائس بھی اس کی کم ہوگی. سیم یو ایس کے اندر وہی پروڈکٹ مل رہی ہے, پرائس ہائی ہے, لیکن وہاں پر اس کے فیچرز زیادہ ہیں, اس کی کوالٹی کمپیریٹیولی بہتر ہے, کیونکہ وہ یو ایس کی مارکیٹ میں اس پروڈکٹ نے کمپیٹ کرنا ہے. پروڈکشن کہاں پہ ہو رہی ہے؟ چائنا کے اندر ہی ہو رہی ہے, لیکن جو اس میں فیچرز ہیں دیٹ از کنٹری اسپیسیفک, پرائس از کنٹری اسپیسیفک. اب انڈیا کے اندر سیل ہوگی تو سیم وہی پاکستان والے فیچرز ہوں گے یا جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے فیچرز ہوں گے, اور اس کی پرائس بھی کم ہوگی کیونکہ وہاں پہ باقی کمپنی ہیں, ان میں بھی کمپٹیشن ہے. لیکن کیونکہ ہم نے پر کیپٹا انکم دیکھنی ہے, ہم نے اپنا جو مارجن ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے کی وہ پروڈکٹ پرچیز کر سکتے ہیں, تو سیم یو ایس کے اندر وہ پروڈکٹ کمپیریٹیولی ایکسپینسو ہوگی ایز کمپیئر ٹو پاکستان اور انڈیا, لیکن اس کے اندر فیچرز بھی زیادہ ہوں گے. اب کیونکہ فیچرز زیادہ ہیں تو پھر انہوں نے یو ایس یا یورپ کی مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے. اگر وہ فیچرز وہاں پہ نہیں ہوں گے تو پرائس بھی کم رکھیں تو وہاں کے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سو دیز آر دا کاسٹ ریلیٹڈ موٹیوز. ان کاسٹ ریلیٹڈ موٹیوز دے یوز فارن ٹیکنالوجی. اب کیا ہوا کہ ٹیکنالوجی کہاں کی؟ اب آل اوور ورلڈ یو ایس ٹیکنالوجی کو بیسٹ ٹیکنالوجی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب یو ایس کمپنیز اگر چائنا کے اندر آ کے اپنی پروڈکشن کر رہی ہیں تو اٹ مینس کہ اپنی وہاں پہ جو باقی ان کی جو کمپوننٹس ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے, وہ وہاں پہ ان کو چیپ مل رہے ہیں. ٹیکنالوجی وہاں پر امریکن ہے اور باقی فیکٹرز آف پروڈکشن چائنیز ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ کم ہوگی. ریئیکٹ ٹو ایکسچینج ریٹ موومنٹ سچ ایز وین دا فارن کرنسی اپیئرز ٹو بی انڈر ویلیوڈ. ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کین آلسو ہیلپ ریڈیوس دا MNC's ایکسپوجر ٹو ایکسچینج ریٹ فلکچویشنز. اب یہ یہاں پہ کیا چیزیں بتاتی ہیں آپ کو کہ آپ کے پاس اگر آپ پروڈکشن کرتے ہیں یو ایس کے اندر اور سیل کرتے ہیں پاکستان کے اندر, تو پھر اب آپ خود سوچیں کہ آج سے مے بی 4 or 5 years before آپ کا ڈالر کتنے کا تھا؟ 60 روپیز کا. ان 2008 it was 60 روپیز ڈالر. $1 کے بدلے میں آپ کو کتنے پیسے دینے پڑتے تھے؟ 60 روپے. اب وہی ڈالر آپ کا 100 روپیز کے قریب ہو چکا ہے more or less, and I don't know how long it will go for it. مے بی نیکسٹ ٹائم جاتا جائے گا تو اور ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوگی. تو فارن جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ اس طرح کے کنٹری کے اندر ان کی جو پرائسز ہیں اس کی جو فلکچویشن ہے ایکسچینج ریٹ کی, اس کی وجہ سے ہائی ہوتی رہتی ہیں. اب آپ کو $1 کے بدلے میں کتنا پے کرنا پڑتا ہے؟ مے بی 100 روپیز. پہلے آپ نے ایک ایسی پروڈکٹ بنائی جس کی پرائس تھی $1 اور آپ کو اس کو پے کرنے کے لیے 60 روپیز دینے پڑتے تھے, اب آپ کو 100 روپیز دینے پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں اس کی پروڈکٹ کو پرچیز نہیں کریں گے بیکاز آف لو پرچیزنگ پاور. ان کے پاس ظاہر پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے کہ کہاں وہ 100 روپیز پے کریں گے. پہلے ان کو 60 روپیز پے کرنا پڑتا تھا, اب وہاں پہ یو ایس کی جو کرنسی ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کی جو اس کی جو پروڈکٹ کے فیچرز ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. فرق پڑا ہے وہ آپ کی اپنی اکانومی کی وجہ سے. تو پھر آپ کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا یہ بھی بینیفٹ ہوگا کہ آپ پروڈکشن کریں پاکستان کے اندر اور یہیں پہ اس کو سیل آؤٹ کر دیں.
تو یہاں پہ آپ کی جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کا ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی پروڈکشن بھی اسی کرنسی میں ہو رہی ہے, آپ کی سیلز بھی اسی کرنسی میں ہو رہی ہے, تو پھر باقی جو ان کا پروفٹ ہے وہ ہو سکتا ہے پھر اب وہ واپس پے بیک ہو جائے پیرنٹ کمپنی کے اندر. یا ایون اف وی ٹاک اباؤٹ چائنا کے اندر پروڈکشن ہو رہی ہے, تو پھر یہی چیزیں آپ کی امپلیمنٹ ہوں گی کہ چائنیز کرنسی پے کی جاتی ہے لیبر کو, چائنیز کرنسی پے کی جاتی ہے را مٹیریل کی پرچیز کے لیے, چائنیز کرنسی پے کی جاتی ہے آپ کی کوئی اگر آپ نے لینڈ ایکوائر کرنی ہے تو اس کے لیے, اور اس کی سیلز بھی چائنیز کرنسی میں ہو رہی ہے. So there is no involvement of any exchange rate between these countries. So that exchange rate could affect on the value of a product. So that is why the corporations which are working in developing countries, so you can get advantage from that just because of your foreign direct investment. So I hope you understand what are basically the motives of foreign direct investment. Revenue related and cost related. So you increase your revenue where you see there is a potential. There is a potential for the sale of your products and demand of your products. And in the cost related, you just see that you can reduce your cost just because of your factors of production. And finally, we have a diversify sales, production internationally. اب diversification کیا ہوتی ہے؟ You already understand diversify means you split off. اب اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس پہلے مارکیٹ کون سی تھی؟ صرف یو ایس, اگر آپ کی یو ایس بیسڈ کمپنی تھی. نیسلے سوئس بیسڈ کمپنی تھی. اب آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, اس کی سیلز بھی پاکستان کے اندر ہوگی. اب ایک تو سیلز سوئس کمپنی کی سوئٹزرلینڈ کے بھی اندر ہے, اور دوسری آپ کی پاکستان کے اندر بھی ہے, انڈیا کے اندر بھی ہے, چائنا کے اندر بھی ہے. تو آپ نے سیلز کو ڈائیورسیفائی کیا جس کی وجہ سے آپ کا پروفٹ مارجن انکریز ہوا. اور سیم ود دا کیس ود دا پروڈکشن, کہ آپ نے پروڈکشن ایک ہی جگہ کنسنٹریٹڈ نہیں رکھی, دیٹ از یو ایس یا یو کے یا ادر یورپین کنٹریز, وہاں پر آپ نے اس کو فوکس نہیں رکھا, بلکہ آپ نے اس کی پروڈکشن کو سپلیٹ آف کیا. کہ اب اف یو کوڈ ریمبر سونامی ان جاپان, واٹ ہیپنڈ کہ ان کی جو اس سٹیز کے اندر جہاں پہ سونامی آیا تھا وہاں پر ان کا جو پلانٹ لگا ہوا تھے ڈفرنٹ کمپنیز کے, وہ سارے کے سارے ان کے ڈیمیج ہو گئے. اب اس کا نقصان اس اسپیسیفک ایریا تک ہی رہا, باقی ان کے جو پلانٹ تھے دوسرے کنٹریز کے اندر وہ محفوظ رہے. تو آپ نے پروڈکشن کو بھی ڈائیورسیفائی کر دیا, سیلز کو بھی ڈائیورسیفائی کر دیا, آپ نے اپنے نقصانات کو بھی بچا لیا, اور اپنا پروفٹ بھی انکریز کرتے رہے, ریونیو بھی انکریز کرتے رہے. سو the optimal method for a firm to penetrate a foreign market is partially dependent on the characteristics of the market. So if you want to enter in the developing countries or emerging markets, you have to see their characteristics. Either these are feasible for you or not. If they are feasible, then you will enter over there. If there is no feasibility to enter in the market, you see whether the factors of production are feasible for you. If the factors of production are attractive for you, they can give you the benefits so that you will enter in that market. Otherwise, you will not enter in that market. So for example, if the consumers are used to buy domestic products, then licensing arrangements or joint ventures may be more appropriate. So what they are saying that you need to see that what are the tastes of these people, the foreign countries citizen, whether they accept a foreign country products or not. If they don't accept a foreign products, so it is much better for you to go for the licensing or franchising or maybe some other methods rather than making a direct foreign investment. For example, if you go in the South Korea, you see that the people of South Korea, they accept their local products rather than foreign products, because they see that if we want to develop our country, we need to promote our own industry rather than accepting foreign companies. If you go and you can see the difference, آپ کو وہاں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا کی نظر آئیں گی. ساؤتھ کوریا کے اندر آپ کو فارن کمپنیز کی گاڑیاں بہت کم نظر آئیں گی, کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی انڈسٹری کو زیادہ پروموٹ کرنا ہے. سو دس از مچ بیٹر دیٹ کہ آپ وہاں پہ اب جانا چاہیں تو وہاں پہ لوگوں کا ٹیسٹ دیکھیں, ان کا بیہیویئرز دیکھیں, پھر جا کے انویسٹمنٹ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ یس دیر از اے پوٹینشیل تو ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ شروع کر دیں, لوگ آپ کی پروڈکٹ کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں, دین
it means there is a huge loss for the company which has made a huge investment for your investment. So before investing in the foreign country, the potential benefits must be weighed against the cost and risk. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. آپ کی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے, آپ فوراً ہی وہاں پہ کمپنی کے اندر چلے جائیں گے, وہاں پر اس کنٹری کے اندر جائیں گے اور کمپنی رجسٹر کریں گے اور اپنی فیکٹری انسٹال کر دیں گے. ناٹ ایٹ آل. فرسٹ یو ہیو ٹو سی دا کاسٹ اینڈ بینیفٹس, کہ آپ کو بینیفٹس کیا اتنے ہی نظر آ رہے ہیں, کیا آپ کی انویسٹمنٹ کہیں رسکیئر نہیں ہے. اب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر بہت کم ہے. دا ریزن از دیٹ کہ دیر از اے ہیوج رسک آف پولیٹیکل رسک, ایڈمنسٹریشن رسک, we have a corruption risk, we have a maybe terrorism risk. آپ کے پاس بہت زیادہ رسک انوالو ہوتے ہیں. سو کوئی بھی کمپنی انویسٹ کرتی ہے تو وہ ہمیشہ ویٹیج دیتی ہے کہ what could be the benefits, اور بینیفٹس آپ کو کب اچیو ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کو فوراً ہی بینیفٹس نہیں ملتے, آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پہلے آپ ہو سکتا ہے لاس میں جائیں, پھر آپ بریک ایون پہ ہوں, بریک ایون کے بعد پھر آپ پروفٹ ارن کرنا شروع کر دیں. So before entering in the foreign direct investment, you just see the pros and cons and potential benefits against cost and risk. So as conditions change over time, some countries may become more attractive targets for DFIs while other countries become less attractive. یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جب ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹس کو, کوئی بھی فارن کنٹری ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, لیکن جو ہی وہاں پر ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو وہ ڈیمانڈ اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ کی ایکسپورٹ کے تھرو ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم وہاں پر پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہوگی, اس میں کچھ فیچرز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. آپ جو ہی آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ پھر جو اسپیسیفک فیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کے اوور ٹائم پیریڈ وہ ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کو وہاں پر ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں, آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی ساری ڈسٹرائے ہو سکتی ہے. اب جیسے کوئی پاکستان کے اندر الیکشن ٹائم ہے, الیکشن ٹائم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک پارٹی, رولنگ پارٹی نے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے, تو اس رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. لیکن نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے گی ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ وی نیڈ ٹو میک آور اون کمپنیز ان پاکستان, ڈومیسٹک کمپنیز, اینڈ وی نیڈ ٹو امپروو دیئر پروڈکٹس, اینڈ وی نیڈ ٹو امپروو اینڈ پروموٹ دیئر ادر تھنگس, تاکہ آپ کو اپنی لوکل انڈسٹری کو سیو کیا جا سکے. تو پھر وہ آپ کے بینیفٹس جو آپ نے لاسٹ پولیٹیکل پیریڈ میں اچیو کرنے تھے اور سوچا تھا وہ نیکسٹ میں آپ کے ختم ہو سکتے ہیں. سو وٹ دے آر سیئنگ, کنڈیشن چینج اوور ٹائم, جسٹ مے بی بیکاز آف یور پولیٹیکل سسٹم. Some countries may become more attractive target for DFIs while other countries become less attractive over a time period. So benefits of international diversification میں آپ کے پاس, and we already know, we discussed international diversification, کہ آپ نے سیلز کی ڈائیورسیفیکیشن کرنی ہے یا پروڈکشن کی ڈائیورسیفیکیشن کرنی ہے. So what could be the basic benefits of international diversification? The key to international diversification is to select foreign projects whose performance level are not highly correlated over time. What they are saying کہ آپ کے پاس جو پروڈکشن ہے کسی بھی پروڈکٹ کی ڈفرنٹ پروجیکٹس کے اندر وہ کوریلیٹڈ نہ ہو. اگر کوریلیٹڈ ہوگی تو ایک میں پرابلم آئے گی تو وہ پرابلم آپ کی سیریز میں باقی پروڈکٹس کے اندر بھی جائے گی. ڈائیورسیفیکیشن مینس کہ ایک جگہ پہ آپ کا بزنس کس چیز کا ہے, بینک کا ہے, دوسری جگہ پہ آپ کا پروڈکشن کا ہے, تو یہاں پر آپ کی ڈائیورسیفیکیشن ہوگی. اب وی ہیو این ایگزامپل ان پاکستان کہ ڈائیورسیفیکیشن کیا ہوگی. آئی ایم جسٹ گیونگ یو ایگزامپل آف ڈائیورسیفیکیشن, ناٹ انٹرنیشنل ڈائیورسیفیکیشن. کہ نشاد گروپ, اب اس کی ڈائیورسیفیکیشن کیا ہے, ڈی جی سیمنٹ, ٹیکسٹائل اینڈ بینک. اب یہاں پہ ان کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے, ناٹ ایٹ آل. سو دے ہیو اے ویری بگ ڈائیورسیفیکیشن, بہت بڑی ڈائیورسیفیکیشن ہے اس کی. کس وجہ سے ڈائیورسیفیکیشن ہے
کہ انہوں نے تینوں ہی بزنس ڈفرنٹ رکھے ہوئے ہیں اپنے. سو انٹرنیشنل ڈائیورسفیکیشن مینس کہ یو ہیو اے سیلز ڈائیورسفیکیشن, یو ہیو اے پروڈکشن ڈائیورسفیکیشن. اب نیسلے کے آپ کی ڈفرنٹ پروڈکٹ لائنز ہیں, وہ پروڈکٹ لائنز کیا آپ کو بتاتی ہیں وہ بیوریجز ہی, لیکن اب ایک واٹر, دوسرا آپ کے پاس ان کے جوسز, تیسرا آپ کے پاس یوگرٹ, یا اس کے علاوہ ان کی اور بھی پروڈکٹس موجود ہیں. تو یہ آپ کی پروڈکشن کی ڈائیورسفیکیشن ہے. سیلز ڈائیورسفیکیشن کیا ہے ان کی, کہ ایک کنٹری, دوسرا کنٹری, تیسرا کنٹری, ہر جگہ پہ ان کی چیزیں ان کی پروڈکٹ سیل آؤٹ ہو رہی. سو دیٹ از بیسیکلی اے ڈائیورسفیکیشن, کہ ایک میں پرابلم آنے سے دوسری جگہ دوسرے پروجیکٹ میں آپ کے پرابلم نہیں آتا. سو دیز آر بیسیکلی دا بینیفٹس آف international diversification. You just diversify if there is a problem in one kind of sales, so that will not affect on the other sales, other type of products of sales. Ek dusra, if there is a problem in the production of one plant, that will not affect on the plant in the other country. So these are basically the potential benefits of direct foreign investment. An MNC may not be insulated from a global crisis. اپنے آپ کو وہ الگ نہیں کر سکتے. ملٹی نیشنل کارپوریشن having a business operation in the different countries may not insulate it from the global crisis. The reason is کہ countries are interrelated just because of their international business, direct foreign investment. اب ایک جگہ پہ کوئی کرائسس آیا ہے تو وہ دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہوگا, کوئی نہ کوئی درمیان میں اس کے لنک ہوگا. اب امریکہ ہے, امریکہ کی پروڈکٹس, ان کی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ, ان کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آل اوور ورلڈ ہے. تو اب اگر امریکہ کے اندر کوئی پرابلم آئے گا تو دیٹ وڈ بی ٹرانسمیٹڈ ان دا ادر کنٹریز, کیونکہ سیل پرچیز کی وجہ سے یا پھر ان کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی وجہ سے. سو since many countries will be adversely affected. However, as can be seen from 1997 to 1998 Asian crisis, and MNCs that had diversified among the Asian countries might have fared better than if it had focused on one country. So یہ آپ کے ایشین کرائسس بھی اسی طرح ٹرانسمٹ ہوئے کہ ایک کنٹری جو دوسرے کے ساتھ کسی بھی ذریعے سے لنک کرتا تھا وہ بھی کنٹری اس میں افیکٹ ہوا. ایون بیٹر وڈ بی ڈائیورسفیکیشن امنگ دا کانٹیننٹس, ایون کہ ان کے اندر بھی ڈائیورسفیکیشن تھی, لیکن آپ کے جو گلوبلائزیشن ہے اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے آپ کے ایک کنٹری کا افیکٹ دوسرے کنٹری کے اندر ٹرانسمٹ ہوتا ہے. سو کرنٹ فائنینشیل کرائسس دیٹ اسٹارٹڈ فرام 2007 اینڈ دا بیس کنٹری واز یور US. اب اس کو آپ گلوبلائزیشن اگر نہ ہوتی تو وہ ہو سکتا ہے وہیں پر ہی رہ جاتا, US کے اندر ہی اسٹارٹ ہوا, US کے اندر ہی ختم ہو جاتا, لیکن آپ کی گلوبلائزیشن کی وجہ سے آپ کی ڈائیورسفیکیشن بھی اس کو بچا نہ سکی کہ آپ کا وہ US سے ٹرانسمٹ ہوا UK کے اندر سے ٹرانسمٹ ہوا یورپ کے اندر, یورپ سے پھر ایشیا کے اندر بھی اس کی شاکس آئے ہیں. اب ملائیشیا ہے دیٹ از فار اوے فرام US کہ ان کی اپنی بھی ایکسپورٹس مور دین 90% افیکٹ ہوئی تھی, کہ جو ان کی مینوفیکچرنگ پروڈکٹس کی ایکسپورٹس تھی دیٹ واز آلسو افیکٹڈ اینڈ اٹ واز ریڈیوسڈ شارپلی ڈکلائن فرام اپ ٹو 98%, یعنی مور دین 90%, اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر بتایا جاتا ہے اس کو کہ اس کے اوپر بھی افیکٹ ہوا, کیونکہ ان کے آپس میں لنکس ہوتے ہیں. لنکس کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے تھرو ہو سکتا ہے, امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے تھرو ہو سکتا ہے, یا کسی اور ریزن کی وجہ سے آپس میں لنکس ہوتے ہیں. As more projects are added to a portfolio, the portfolio variance should decrease on average up to a certain point. So what they are saying کہ آپ کا جو پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ پورٹ فولیو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے یہ پروجیکٹ بھی شامل ہے, دوسرا پروجیکٹ بھی شامل ہے, تیسرا پروجیکٹ بھی شامل ہے, اینڈ دے آر اسٹل انریلیٹڈ. سو دا پورٹ فولیو ویریئنس شوڈ ڈیکریز آن ایوریج. ان کے درمیان جو پورٹ فولیو بن رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں جو ویریئنس ہوتا ہے آپس میں اس کو کم ہونا چاہیے ایک حد تک, اس سے زیادہ وہ کم نہ ہو. آپس میں ان کا جو ریلیشن شپ ہے, جو ویریئنس ہے, ویریئنس ایک حد تک کم ہونا چاہیے, اس سے زیادہ کم نہ ہو, کیونکہ اس سے زیادہ کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی ڈائیورسفیکیشن ختم ہوتی جائے گی. However, the degree of risk reduction is greater for a
global portfolio than for a domestic portfolio due to the lower correlations among the returns of projects implemented in different economies. وہ یہی چیز آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ the degree of risk reduction is greater, یعنی آپ کا رسک بہت کم ہوتا ہے جو آپ کے گلوبل پورٹ فولیو ہوتا ہے اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں ڈومیسٹک پورٹ فولیو کے ساتھ. پروجیکٹ پورٹ فولیوز along the efficient frontier exhibit minimum risk for a given expected returns. Decisions subsequent to direct foreign investment. Some periodic decisions are necessary when you make a direct foreign investment. وہ کیا ہوں گے کہ should further expansion take place. اب یہ بھی سچویشن ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کو فردر ایکسپینڈ کرنا ہے اپنے بزنس کو یا نہیں کرنا. should the earnings be remitted to parents or used by the subsidiary. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا جو آپ کی سبسڈری ہے, فار ایگزامپل پاکستان کے اندر کوئی سبسڈری ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے آپ نے, یا کہ جو آپ کو ریٹرن ہوا اس کو آپ نے واپس کر دینا ہے. سو دیز آر بیسکلی دا سچویشن ڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز دیٹ parent company has to take when they had made a direct foreign investment in a country. So foreign direct investment in the world economy, the flow of FDIs refers to the amount of FDIs undertaken over a given time period. The stock means shares of the FDIs refers to the total accumulated value of foreign owned assets at a given time period. اس کو تھوڑا سا میں بریفلی بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا جو ایف ڈی آئیز کا اسٹاک ہوتا ہے, اسٹاک آف ایف ڈی آئیز یعنی شیئرز آف ایف ڈی آئیز ریفرز ٹو دا ٹوٹل ایکومولیٹڈ ویلیو آف فارن اونڈ ایسٹس, کہ آپ نے کتنا انویسٹمنٹ کی ہے اور کتنا آپ اس کو اون کر رہے ہیں. اب کوئی بھی یہاں پہ کمپنی ہوگی جیسے ٹویوٹا موٹرز پاکستان ہے, یہاں پہ 100% شیئرز ٹویوٹا موٹرز جاپان نے ایکوائر نہیں کیے ہوں گے. سو جتنے انہوں نے ایکوائر کیے اس حد تک وہ اون کر رہے ہوتے ہیں اس کے ایسٹس پہ بھی. آؤٹ فلوز آف ایف ڈی آئیز آر فلوز آف ایف ڈی آئیز آؤٹ آف دا کنٹری. آؤٹ فلو کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ آؤٹ فلو ہو رہے ہیں, جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی ہے اس میں جو ڈیسیژن سبسیکوینٹ ٹو ایف ڈی آئیز. ان فلوز آف ایف ڈی آئیز آر دا فلوز آف ایف ڈی آئیز ان ٹو اے کنٹری, کہ آپ کے ان فلو جو ہے وہ کتنا ہو رہا ہے, آپ کے فنڈز کتنے آ رہے ہیں اس کے اندر. سو دس از آل اباؤٹ وٹ وی ہیو ٹو ڈسکسڈ ٹوڈے in my lecture number 8. So I hope you might have an understanding about the FDIs. FDIs کیا ہوتی ہیں اور ان کے بیسیکلی جو موٹیوز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, کہ جس کی وجہ سے ایک فورن کمپنی کسی اور کنٹری کے اندر جا کے کام کرنا شروع کر دیتی ہے. So that is all about for today's. Inshallah we will meet in the next lecture, which is lecture number 9. So up to that, thank you very much. Take care and Allah Hafiz.